लोगों को। वालेकुम अस्सलाम नेहा और एमडी अंजार। ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी और ना ही मैं कोई नोटिस डाल पाया। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि कल हमारे यहाँ का जो इंटरनेट सर्विस है या कह सकते हैं नेटवर्क है, वो कल सुबह से ही नहीं आ रहा था, ना ही मैं आपको कोई नोटिस डाल पाया। ठीक, अगर कुछ ऐसा होता तो मैं आपको ज़रूर नोटिस डालता, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मैं आपको कल ना ही कोई नोटिस डाल पाया और ना ही मैं कल आपकी क्लास ले पाया। तो इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हुई। और आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग कसीदे के हवाले से पढ़ने वाले हैं। और आपको मालूम है, कसीदे में हम लोगों ने सौदा को कवर कर लिया था और आज हम लोग बात करेंगे ज़ौक़ की, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में बात करेंगे। इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी अदबी खदमात दोनों अहम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सौदा में के बाद कसीदे में किसका नंबर आता है? ज़ौक़ का ही नंबर आता है। ठीक है। और ज़ौक़ को हम लोग कैसा शायर मानते हैं, याद रख लीजिएगा, शाही दरबार से या शाही दरबारी शायर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने जब से पैदा हुए और जब तक इस दुनिया में रहे हमेशा ही दरबार से वाबस्ता रहे। और दरबार में भी किसके? बहादुर शाह जफर के। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबस्ता रहे और दिल्ली को कभी भी खैराबाद कहकर नहीं गए। एक तो है ख्वाजा मीर दर्द जो दिल्ली को कभी छोड़कर नहीं गए, ठीक उसी तरीके से शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ भी जो है वो कभी भी दिल्ली को खैराबाद कह के नहीं गए, हमेशा ही दिल्ली में रहे। इसीलिए बहादुर शाह जफर की मदह में इनका एक बहुत ही मशहूर कसीदा है जिसको हम लोग कहते हैं ज़हे निशात। ज़हे निशात अगर ज़हे निशात अगर कीजिए कीजिए उसे तहरीर। ये बहादुर शाह की मदह में लिखा गया इनका बहुत ही मशहूर कसीदा है। और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने ज़्यादातर कसीदे कैसे लिखे हैं? मदाहिया कसीदे लिखे हैं। ज़्यादातर मदाहिया कसीदे लिखे हैं, हिजो कसीदे कम लिखे हैं। ठीक है। अकबर सासानी के उसमें जो है ये पैदा हुए थे, लेकिन जब ये दरबारी शायर बने, ये दरबारी शायर बने बहादुर शाह जफर के। अकबर शाह सानी के ज़माने में इन्होंने शायरी शुरू की थी, दरबार से वाबस्ता ये बहादुर शाह जफर के उसमें हुए। अभी अकबर शाह सानी के बारे में भी आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। ज़हे निषाद अगर उसे कीजिए उसे तहरीर, ये क्या है? ये बहादुर शाह जफर की मदह में इन्होंने कसीदा लिखा है। इसके अलावा जब इन्होंने अपनी शायरी शुरू की तो इन्होंने एक कसीदा लिखा था जो 18 अशआर पर क्या था? मुश्तमिल था। और 18 के 18 अशआर 18 ज़बानों पर मुश्तमिल थे। तो जब उस वक्त के बादशाह अकबर सासानी अकबर सासानी अकबर सासानी का मतलब होता है अकबर द्वितीय। तो जब 18 अशआर पर उन्होंने 18 ज़बानों में कसीदा लिखा और ये बात अकबर सासानी को पता चली, तो उन्होंने उसके अपने पास बुलाया और उनको एक खिताब से नवाजा। एक खिताब से नवाजा। और वो खिताब कौन सा था? वो खिताब था इनके लिए खाकानी हिंद का। खाकानी हिंद, हालांकि खाकानी जो है एक फारसी शायर भी है। तो खाकानी हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने दिया और इसी के बाद अकबर शाह सानी की मदह में बहादुर शाह जफर ने क्या कहा? एक कसीदा लिखा। और कसीदा कौन सा था? लिख लीजिएगा,
قلم جو کاغذ، قلم جو کاغذ، یہ ہوئے نقطۂ نگار، یہ ہوئے نقطۂ نگار، یہ اکبر ساسانی کی مدح میں لکھا گیا ان کا مشہور کیا ہے؟ قصیدہ ہے۔ قلم جو کاغذ، یہ ہوئے نقطۂ نگار، یہ اکبر ساسانی کی مدح میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر بیمار ہو گئے، اور بیمار کے بعد جب انہیں صحت غسل دیا گیا تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کیا لکھا؟ ایک قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کا نام تھا ساون میں، ساون میں دیا، ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، میں سوال دکھائی۔ یہ بھی کس کی مدح میں ہے؟ یہ بھی بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، یہ ایگزام میں زیادہ آتا ہے۔ ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، اور دوسرا ہے زہر نثار اگر کیجیے اسے تحریر۔ یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ ان کے بہت ہی مشہور قصیدے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک نامکمل قصیدہ ہے، کہہ سکتے ہیں، جو آخری بھی قصیدہ ہے ان کا، اور وہ ہے آج کچھ ایسے، آج کچھ ایسی، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہیں، عشق کی تاثیر ہیں، تاثیر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا نامکمل کیا ہے؟ قصیدہ ہے۔ آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے، یہ ان کا آخری کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آخری نہیں ہے، یہ نامکمل ہے، کیونکہ اگر آخری ہوتا تو مکمل ہو جاتا، لیکن یہ ان کا نامکمل قصیدہ ہے۔ حالانکہ ان کے قصیدوں کی تعداد 14 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن 1857 کی جب غدر ہوئی تو دلی میں جو کرکھنداری علاقہ ہے، جسے ہم لوگ جانتے ہیں بلی ماران کے نام سے، تو یہ بلی ماران میں رہتے تھے، تو وہاں پر 1857 کی غدر میں ان کا کیا ہو گیا؟ جل گیا تھا، یہ کہہ سکتے ہیں جل کر خاک ہو گیا تھا۔ تو اسی میں جو ہے وہ ان کے کافی سارے کلام، کافی سارے قصیدے اور بہت ساری تصانیف کیا ہو گئی؟ ان کی زیر آتش ہو گئی، یعنی کہ وہ جل گئی۔ اسی لیے ان کے قصیدوں کی تعداد میں اختلاف ہے، کوئی الگ بتاتا ہے، کوئی الگ بتاتا ہے، اور کچھ آخر بتاتا ہے، کچھ کم یا کچھ زیادہ بتاتا ہے، لیکن پھر بھی ماہرین نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ان کو مرتب کیا ہے۔ اور یہ مرتب کرنے میں ایک نام آتا ہے سب سے اہم، جو ہے محمد حسین آزاد کا، کیونکہ محمد حسین آزاد نے 1885 میں، 1885 میں جب سفر ایران کر کے واپس آئے تھے، تب انہوں نے کلیات ذوق کو کیا کیا تھا؟ مرتب کیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے چل کے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اگر پوچھا جائے کہ ان کا قصیدہ کون سا تھا لاسٹ جو مکمل رہا، تو یاد رکھ لیجیے گا عید الضحیٰ۔ عید الضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے موقع پر شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اپنا آخری قصیدہ لکھا تھا، اور اس کا موضوع تھا یا اس کا نام تھا عید الضحیٰ، یعنی کہ بقرعید کے موقع پر انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا شیخ محمد ابراہیم ذوق نے۔ ایک بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس بادشاہ نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو جاگیر اور سونے کی انگوٹھی دی تھی؟ ایگزام میں آتا ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر نے، بہادر شاہ ظفر نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو سونے کی انگوٹھی، جاگیر اور 4 سپاہی دیے تھے، نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا۔ اور یہ کب دیے تھے؟ جب وہ صحت غسل ان کو دیا گیا تھا، یعنی کہ جب وہ بیماری سے اٹھ کر آئے تھے، تب ذوق نے ان کی مدح میں قصیدہ کہا، اور اسی پر ان کو ایک انگوٹھی، 4 سپاہی اور جاگیر دی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کچھ پس منظر ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا ذوق کی جو ادبی چشمک رہی ہے ہمیشہ، وہ کس سے رہی ہے؟ غالب سے رہی ہے، اور اسی ادبی چشمک نے
غالب کو کیسا شاعر بنا دیا ہے؟ غالب کو بنا دیا ہے شاعر، فی البدی شاعر۔ اسی ادبی چشمک نے غالب کو کیا بنایا ہے؟ فی البدی شاعر بنایا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے فی البدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی البدی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ذوق اور غالب میں ادبی چشمک تھی، اور یہی اس کا پس منظر ہے کہ غالب فی البدی شاعر بن گیا۔ پورے اردو ادب میں، پورے اردو لٹریچر میں، پورے اردو ساہتیہ میں صرف اور صرف فی البدی شاعر اگر کسی کو مانا جاتا ہے وہ ہے غالب۔ غالب اکلوتا فی البدی شاعر ہے۔ بالکل، ملکہ یاسمین نے صحیح جواب دیا ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ بالکل، اکارڈنگ ٹو سچویشن سے مراد ہے چاہے کیسی بھی سچویشن ہو، غالب ایک دم اس پر کیا کہہ دیتا، شعر کہہ دیتا تھا، بالکل بھی رکتا نہیں تھا، بالکل بھی شرماتا نہیں تھا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو پتا بھی ہو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ذوق جو ہے وہ اپنے دربار سے جا رہے تھے، یا اپنے دربار میں جا رہے تھے، کس میں بیٹھ کے؟ شاہی پالکی میں بیٹھ کے، شاہی پالکی میں بیٹھ کے وہ جا رہے تھے۔ تو وہیں بلی ماران سے جاتے ہوئے راستے میں گھر پڑتا تھا غالب کا۔ تو غالب جو ہے وہاں پر ایک چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ذوق کو 4 سپاہی ملے تھے، وہ پالکی اٹھانے کے لیے ہی ملے تھے۔ پالکی جانتے ہیں نا آپ لوگ، ایک طریقے سے وہ شہنائی میں جو جاتی ہے دلہن، جسے ہم لوگ ڈولی کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ پالکی کو؟ تو اسی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، تبھی وہاں پر غالب نے جو ہے وہاں پر ان کو ایک طنز مارا، یا کہہ سکتے ہیں ایک طنز کشا۔ اور وہ طنز اس طرح سے تھے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ غالب نے جو ہے وہ ایک شعر پڑھا، اور یہ ذوق کو برا لگ گیا کہ اس میں جو ہے وہ میری توہین کی ہے۔ اب ذوق نے یہ جا کے شکایت کر دی کس سے؟ بہادر شاہ ظفر سے۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ بھی تھے، اور بہادر شاہ ظفر ذوق کے کیا تھے؟ شاگرد بھی تھے، دونوں ہی باتیں تھیں۔ اب کوئی بھی شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی بے حرمتی نہیں پسند کرتا، تو اسی لیے بہادر شاہ ظفر نے غالب کو کیا کیا، اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے استاد محترم کی بے عزتی کیسے کی، ان کی شان میں گستاخی کیسے کی؟ تو غالب نے کہا، جہاں پناہ میں نے کوئی ایسا شعر نہیں کہا، یا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ذوق کے لیے کہی ہو، یہ تو میری غزل کا پہلا مصرع تھا۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس پر ذوق نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر مصرع اتنا اچھا ہے تو غزل کتنی اچھی ہوگی۔ اب انہوں نے تو لکھی نہیں تھی، تو اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پوری غزل لکھ دی، اور اس پوری غزل کا جو شاہ بیت ہے وہ اس طریقے سے تھا، یا وہ یہ ہے، رگوں میں دوڑنے کے ہم نہیں قائل، آنکھی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ یہ اس پوری غزل میں کیا ہے، شاہ بیت ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا بولتے ہیں؟ شاہ بیت ہی بولتے ہیں۔ تو پہلا مصرع یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اسی کا جو شاہ بیت ہے وہ یہ ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ یہ پوری بہت لمبی غزل ہے۔ تو اس طریقے سے غالب اور ذوق میں کیا رہی ہے، ادبی چشمک رہی ہے شروع سے ہی۔ اور فی البدی شاعر کون ہے؟ غالب ہے۔ لیکن غالب کا زیادہ تر جو رجحان رہا ہے وہ شعر و میں، خاص طور پہ غزل میں رہا ہے، قصیدے میں کم رہا ہے۔ لیکن پھر بھی قصیدے میں جو سب سے زیادہ کام کیا ہے
تشبیب پر. کس پر؟ تشبیب پر. وہ کس نے کیا ہے؟ غالب نے کیا ہے. ایگزام میں کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جب ہم لوگ غالب پڑھیں گے تب بات کریں گے. اور غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ ٹوٹل 8 قصیدے لکھے ہیں، جس میں سے 4 مکمل ہیں اور 4 نامکمل ہیں. غالب نے ٹوٹل 8 قصیدے لکھے ہیں، جس میں سے 4 مکمل ہیں اور 4 نامکمل ہیں. جو مکمل ہیں اس میں سے 2 بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہیں اور 2 حضرت علی کی شان میں ہیں. غالب نے جو 8 قصیدے لکھے ہیں اس میں سے 4 مکمل ہیں، 4 نامکمل ہیں. اور جو مکمل ہیں اس میں سے 2 حضرت علی کی شان میں ہیں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہیں. بہادر شاہ ظفر کی مداح میں کیوں ہے یہ بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر اس وقت کے کیا تھے؟ بادشاہ تو تھے ہی تھے، لیکن یہ غالب کے شاگرد بھی تھے. ٹھیک ہے، ایگزام میں کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے کتنے استاد رہے، تو یاد رکھ لیجئے گا بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے ہیں 3، جس میں پہلا نام آتا ہے ہمارا شاہ نصیر کا. اس کے بعد شاہ نصیر کے بعد ابراہیم ذوق کا، اور ذوق کے بعد غالب کا. یہ 3 استاد رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کی: شاہ نصیر، ذوق اور غالب. ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ تر یہ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ ذوق کے ساتھ رہے ہیں بہادر شاہ ظفر. شاہ نصیر اور غالب کے ساتھ ان کا کم وقت گزرا ہے. آئیے اب ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کی کچھ حالات زندگی پر روشنی ڈال لیتے ہیں. ان کا نام، یا کہہ سکتے ہیں ان کا اصل نام تھا شیخ محمد ابراہیم. شیخ محمد ابراہیم. ان کی پیدائش 1789 میں ہوئی. کہاں پر؟ دہلی میں. اور وفات پائی انہوں نے 1854 میں، 1854 میں. کہاں پر؟ دہلی میں. وفات بھی اور پیدائش بھی دونوں ہی کہاں پر ہوئی ہے؟ دہلی میں ہوئی ہے. درد کے بعد اگر کوئی شاعر ہے جو دلی کو کبھی خیر آباد کہہ کے نہیں گیا تو آنسر ہو جائے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق. ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان. ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان. اور یہ کیا تھے؟ یہ سپاہی تھے. یہ کیا تھے؟ سپاہی تھے. اس کے بعد ان کو علم نجوم، علم نجوم، نجوم کا مطلب ہوتا ہے ایسٹرولوجی یعنی کہ جوتشی، اور علم موسیقی یعنی کہ سنگیت. اس میں کیا تھی؟ ان کو بہت دلچسپی تھی علم نجوم میں اور علم موسیقی میں. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے استاد شوق شوق سے سیکھی تھی. حالانکہ ان کے 2 استاد ہوئے ہیں، ایک شوق ہوئے ہیں اور ایک ہوئے ہیں حافظ غلام رسول. حافظ غلام رسول. یہ جو حافظ غلام رسول ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں ان کے درسی استاد، جو انہوں نے اکیڈمک کی پڑھائی کی. جیسے آپ لوگ ماسٹرز کرنے آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے 10th 12th کی ہوگی، وہاں پر آپ کے استاد تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج جو ہے وہ استاد بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے، کیونکہ آج ہے یوم اطفال. پتہ ہے آپ کو آج کیا ہے؟ یوم اطفال. یوم اطفال جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، آج ہے بچوں بال دیوس یعنی کہ چلڈرن ڈے، جس کو ہم لوگ یوم اطفال کے نام سے جانتے ہیں. کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ اس کی یاد میں یہ دن جو ہے وہ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
چلڈرن ڈے ہم کس کی یاد میں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بالکل، ہمارے دیش کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے جنم دیوس پر ہم لوگ کیا مناتے ہیں؟ چلڈرن ڈے مناتے ہیں۔ چلڈرن ڈے اس لیے مناتے ہیں کیونکہ جو ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری رہے جواہر لال نہرو، ان کو بچوں سے بہت پیار تھا، اور بچے انہیں پیار سے کیا کہتے تھے؟ چاچا کہا کرتے تھے۔ تو بس انہیں کے جنم دیوس پر ہم لوگ کیا مناتے ہیں؟ چلڈرن ڈے مناتے ہیں، یعنی کہ بال دیوس مناتے ہیں۔ نومبر کے مہینے میں 3 ڈیٹ بہت اہم ہے اردو والے طالب علموں کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے؟ جیسے سب سے پہلا آتا ہے ہمارا 9 نومبر۔ 9 نومبر کو ہم لوگ بناتے ہیں اردو دیوس، ٹھیک، یعنی کہ عالمی یوم اردو۔ 11 نومبر کو ہم لوگ مناتے ہیں ایجوکیشن ڈے، یعنی کہ شکچھا دیوس۔ اس کے 3 دن بعد 14 نومبر کو ہم لوگ مناتے ہیں چلڈرن ڈے۔ یہ 3 ڈیٹ جو ہے وہ ایگزام کے پس منظر سے بھی یاد ہے، اور اگر آپ لوگ طالب علم ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے۔ 9 نومبر کو اردو دیوس ہے، یعنی کہ اردو ڈے۔ 11 نومبر کو ایجوکیشن ڈے، اور 14 نومبر کو چلڈرن ڈے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے 9 نومبر کو اردو دیوس یا اردو ڈے کس کے موقع پر یا کس کی پیدائش پر بنا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، انظار نے صحیح جواب دیا ہے۔ آج ہی کے دن چوک انڈسٹریل اکیڈمی قائم ہوا۔ بالکل، آج 14 نومبر 2024 ہے، اور آج سے 10 سال پہلے یعنی کہ 14 نومبر 2014 کو چوک انڈسٹریل اکیڈمی کا افتتاح ہوا، یعنی کہ اس کی شروعات ہوئی، جو کہ آپ کے ایک نالائق اور بہت ہی کم علم کے انسان ہیں، زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس اکیڈمی کو شروع کیا، چوک انڈسٹریل اکیڈمی کو۔ حالانکہ اس کا نام پہلے چوک انڈسٹریل اکیڈمی نہیں تھا، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، بعد میں جا کے اس کو چینج کیا گیا۔ جب میں یعنی کہ آپ کا ایک چھوٹا سا استاد جس کا نام ہے فیروز، آپ لوگ جانتے ہیں، آفٹر 12 یعنی کہ 2014 میں جب 12 پاس آؤٹ کی، اس کے بعد ہی ارادہ کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایک ٹیچر بننا ہے الگ الگ طریقے سے۔ حالانکہ میرا جو 12 ہے، جو 12ویں ہے، وہ میری پی سی ایم سے ہے، سائنس سائڈ سے ہے، اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ آتی ہے۔ تو ٹیچر بننا تھا مجھے ہسٹری کا، یعنی کہ تاریخ مجھے زیادہ پسند ہے پڑھانے کے حوالے سے، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میں یوٹیوب پہ پڑھاؤں گا اور میں ہسٹری کا ٹیچر بنوں گا، اور میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا۔ حالانکہ گھر والوں کا پریشر تھا کہ میں بی ایس سی کروں سائنس سے، ٹھیک ہے؟ اب جب سائنس سے بی ایس سی کرنی تھی، نمبر بھی آ گیا تھا، میرٹ میں نمبر بھی آ گیا تھا، کیونکہ میں پڑھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، زیادہ ہوشیار نہیں تھا تو لو بھی نہیں تھا۔ تو بس وہیں سے جو ہے وہ پھر میرے من میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے بی ایس سی کو ڈراپ کر دیا کہ میں بی ایس سی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا بی ایس سی میں پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کوچنگز وغیرہ جانے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ڈیسیزن آپ اپنی چوائس سے نہیں لے سکتے، آپ کو فائنینشیل، ایموشنل اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آئی ایم اے سنگل پیرنٹ چائلڈ، میں سنگل پیرنٹس ہوں، مطلب ہمارے فادر نہیں ہیں، مدر ہی تھی۔ جب ہم 3 سال کے تھے تب ہمارے فادر انتقال فرما گئے تھے، تو ہماری ماں نے ہی ہماری تربیت کی، اور تب میں کام بھی کرتا تھا، مطلب آدھا دن کام کرنا ہوتا تھا، آدھا دن اسکول جانا ہوتا تھا۔ تو 12ویں تو میں نے ایسے ہی پاس کی کہ آدھا دن اسکول رہا اور آدھا دن جو ہے وہ دکان پہ کام کیا، موٹر مکینک کا، یہ ہوتے ہیں نا الیکٹریشین جو ہوتے ہیں، تو وہ کام کرتا تھا آدھے دن تک، اس کے بعد میں پھر اسکول جاتا تھا۔ لیکن جب 12ویں پاس آؤٹ کر لی تو ہم نے کالج میں ایڈمیشن لیا، اور جب کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں کلاسز زیادہ لمبی چلتی ہیں، تو وہاں کا بھی دیکھنا تھا۔ تب پھر میں نے یہ جو سم بیچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اسٹیشن کے باہر یا کہیں دکان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایئرٹیل میں نمبر پورٹ کرائیے، یہ پورٹ کرائیے، یا دکانوں پہ جا کے ریچارج کے لیے وہ کوئی وہ نہیں آتے تھے 10 روپے کے 20 روپے کے، آپ نے دیکھا انہیں اسکریچ کرتے تھے پہلے، اب تو نہیں آتے ہیں سر، پہلے آتے تھے جس میں ٹاک ٹائم ملتا تھا۔ شاید تب آپ کے پاس موبائل نہ ہو، لیکن آپ ضرور خرید کے لے کر آئے ہوں گے۔ خریدا آپ لوگوں نے کبھی وہ اسکریچ والا 10 روپے کا جو آتا تھا؟ کسی نے نہیں خریدا؟ ہاں، آپ نے نہیں خریدا ہوگا۔ وہ آتا تھا، اس میں اسکریچ کرتے تھے تو اس میں سے جو ہے وہ پیسے آ جاتے تھے، تو وہ بیچنے کا کام میرا تھا۔ تو میں کلاس بی اے میں ایڈمیشن لے لیا، تو میرا اردو نہیں تھا شروع سے ہی، لیکن وہ ایڈمیشن لیٹ ہوا کیونکہ آرٹس والی میرٹ الگ آتی ہے اور سائنس والی میرٹ الگ آتی ہے، تو میرا رجسٹریشن صرف سائنس والی میں تھا، آرٹس والی میں نہیں تھا۔ اور اگر میں سائنس سے آرٹس میں جاتا تو 5% نمبر کٹتے ہیں، اب نہیں کرتے ہیں لیکن پہلے کرتے تھے کہ اگر آپ لوگ اسٹریم چینج کرتے ہیں تو 5% نمبر کٹے گا، تو اس وجہ سے میرٹ میں نام تھوڑا لیٹ آیا۔ اب جب میرٹ میں نام لیٹ آیا تو میرے سبجیکٹ تھے ڈیفینس، ڈیفینس میں ہوتا ہے این سی سی، کیونکہ میری ہائٹ ٹھیک ٹھاک تھی تو میں این سی سی میں بھی جا سکتا تھا، اور اس کے نمبر میں ملتے ہیں۔ این سی سی کے جب آپ کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں تو 5% نمبر ایکسٹرا ملتے ہیں، 5 ملتے ہیں یا 3 ملتے ہیں، الگ الگ وہ ہوتی ہے اس میں، کہ آپ کو 5% نمبر ایکسٹرا ملیں گے یا 5 نمبر آپ کو ایکسٹرا ملیں گے۔ تو ڈیفینس اس لیے لی تھی کہ اگر ان فیوچر کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا پڑ جائے گا تو 5 نمبر مل جائیں گے آرام سے۔ اور اس کے بعد تاریخ تھا یعنی کہ ہسٹری، اور اس کے بعد جغرافی یعنی کہ جغرافیہ۔ یہ 3 سبجیکٹ تھے بی اے میں، کیونکہ بی اے پروگرام تھا، بی اے آنرس نہیں تھا۔ لیکن جب ہم وہاں ایڈمیشن لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جغرافی کی سیٹ فل ہو گئی ہیں، جغرافی میں اب ایڈمیشن نہیں ملے گا، ساری سیٹ فل ہو گئی ہیں۔ تو پھر وہاں پر اب ایڈمیشن تو لینا ہی تھا بھائی، تو پھر انہوں نے میرا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، میں نے کہا سر میرا نام فیروز ہے، تو انہوں نے اٹھا کے مجھے اردو دے دیا، کیونکہ بچے ہی اردو تھا، اردو تھا، سنسکرت تھا، فلاسفی تھا، ڈرائنگ تھا، 1 2 سبجیکٹ اور تھے۔ تب تک میں نے اردو نہیں پڑھا تھا، صرف وہی جو مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے، الف بے پہ والا یا پانا جانا والی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، اردو زبان کی پہلی کتاب ہوتی ہے پانا جانا کی، وہی میرے خیال سے دوسری یا تیسری تک پڑھی ہوگی بس۔ یہ اردو لٹریچر سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میرا کوئی اتنی دلچسپی بھی نہیں تھی اردو سے۔ لیکن جب وہاں اردو مل گئی، اب ایڈمیشن ہو گیا، تو اب آتی نہیں تھی، کلاس مس نہیں کرنی تھی کیونکہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، سمجھ میں تو بعد میں آئے گا۔ لیکن پھر تھوڑی سی محنت کی اور تھوڑی سی لگن ہوئی، دلچسپی ہوئی، اور پھر اردو لٹریچر سمجھ میں آنے لگا، تو بس پھر اسی طریقے سے پڑھتے رہے، اور پھر محنت رنگ لائی، اور پھر انڈر گریجویٹ میں یعنی کہ یو جی میں میرے ہائیسٹ نمبر آئے اردو میں، سب سے زیادہ، ٹوٹل اوور آل 56 بچے تھے اس وقت۔ ہاں اردو اسماعیل میٹھی کتاب ہے، اردو زبان کی پہلی کتاب، اور پھر اس میں اوور آل میرے سب سے زیادہ نمبر آئے اردو میں۔ بس پھر اسی کے بعد میں نے طے کر لیا کہ بھائی اب تو اردو کا ہی ٹیچر بننا ہے، اور پھر اس کے بعد گریجویشن کمپلیٹ ہوئی، پھر بی ایڈ میں ایڈمیشن لیا، بی ایڈ کے بعد پھر ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا، ماسٹرز کے بعد یو جی سی نیٹ جے آر ایف نکالا، اور پھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں دلی میں آیا ڈی ٹریپل ایس بی ٹی جی ٹی، پھر اس میں سلیکشن ہو گیا اردو سے ہی۔ اردو کے ساتھ ساتھ سوشل سائنس کا بھی بھرا تھا ڈی ٹریپل ایس بی میں، تو اس میں بھی ہو گیا، سائنس میں بھی، کیونکہ میری ہسٹری جو ہے وہ اردو سے بہتر ہے، سوشل سائنس جسے بولتے ہیں، ساماجک وگیان جسے بولتے ہیں، تو دونوں میں سلیکشن ہوا تھا، ساماجک وگیان میں بھی اور اردو میں بھی۔
لیکن اردو میں میرا ماسٹرز تھا، یعنی کہ ایم اے تھا، ہسٹری میں نہیں تھا، تو اس لیے میں نے ہسٹری کو چھوڑ دیا، کیونکہ پھر پرموشن میں دقت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا ماسٹر جو ہے وہ اردو سے تھا. ایم اے کہاں سے ہے؟ میں نے ایم اے کیا ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے. ابھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا ایک پوسٹ، وہاں پر ایک فنکشن بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جتنے بھی بچے آپ لوگوں نے دیکھے تھے وہ سب یہیں سے آپ لوگوں کی طرح ہی پڑھ کے گئے ہیں. 2023 کا بیچ ہے اور 2024 کا بیچ ہے. 2023 میں سب سے زیادہ بچے چوکا انڈسٹریل اکیڈمی نے دیے ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی. 38 سیٹ ہوتی ہیں، 38 میں سے تقریباً 18 بچے یہیں سے تھے. تقریباً 18 بچے یہیں سے تھے، اور لگاتار 5 سال سے 2020، 21، 22، 23 اور 24 جو رینک 1 ہے سی یو ای ٹی کی، سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ، اس کی جو پہلی رینک ہے وہ ہمیشہ یہیں سے آئی ہے. 2020 میں، سوری 2019 میں بھی آئی ہے، 2020 میں بھی. 2019 کا بیچ میں نے نہیں پڑھایا تھا. 2019 کا بیچ ہمارے کلیگ تھے سرفراز، انہوں نے پڑھایا تھا، جس میں سے عبد المعید کا نام آیا تھا. اس کے بعد ہینا جو بہار کی تھی اس کا نام آیا. اس کے بعد عرفان کا نام آیا. اس کے بعد شبنم کا نام آیا. اور اس بار جو نام آیا وہ آیا نوشین افزا کا. آپ لوگوں نے ابھی دیکھا بھی ہوگا، 1-2 دن پہلے ان کا میں نے ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہیں سے ہے. تو وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے جتنے بھی ابھی تک سی یو ای ٹی کے جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں اس میں سے نمبر 1 رینک ہمارے یہیں سے ہے. تو آپ لوگ بھی محنت کریں گے تو آپ لوگوں کا بھی سلیکشن ہو جائے گا. اس بار زیادہ بچے جو ہیں وہ دہلی یونیورسٹی گئے ہیں. جے این یو میں اس بار بچے کم گئے ہیں، کم سے کم 8 یا 9 بچے اس بار گئے ہیں. لیکن 14 یا 15 بچے دہلی یونیورسٹی میں گئے ہیں. 6 اور یا 7 بچے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے ہیں، اور 5 بچے جو ہیں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ گئے ہیں. اوور آل یہ بات ہے. کچھ بچوں نے ایم اے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ چلے گئے ہیں بی ایڈ میں، بی ایڈ کرنے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے دیکھو سلیکشن تو سب کا ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس کلاس میں رہیں گے اور یہیں پر رہیں گے. سلیکشن ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی بچے کے لیے. پہلا، آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنے استاد پر اور اپنے آپ پر. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس میں آتے ہیں اور 1-2 مہینے پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کہیں اور جائیں گے. اب وہ کہیں اور جاتے ہیں، اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو وہیں تھے. اب یہ جو بیچ کا گیپ ہے یہ آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہم سے یہیں ہمارے یہیں پڑھیں، آپ کہیں بھی پڑھیں تو بس اس پہ آپ نیک نیت رکھ کے پڑھیں، کہیں پر بھی پڑھیں. اور دوسری سب سے اہم کہ آپ ہمیشہ پیشنس رکھیں. پیشنس کا مطلب ہے آپ تھوڑا سا صبر کر کے کام کریں. جیسے 1-2 بچہ ہے، 2 دن ہوئے میں نے نوٹس کے بارے میں بتایا، ترنت بچے کہنے لگے سر ہمیں نوٹس چاہیے، نوٹس چاہیے، نوٹس چاہیے، نوٹس چاہیے. تو بیٹا یہاں پہ نوٹس کے لیے میں نہیں پڑھاتا ہوں، پہلے ہی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ہاں، اگر آپ کو کلاس نہیں ہوئی ہے اور میں نے اس کے نوٹس نہ دیے ہوں تو الگ بات ہے. ابھی آپ کا ایک ٹاپک پورا ہوا ہے تاریخ زبان اردو کا، اس کے نوٹس آپ کو مل گئے ہیں، اسٹڈی مٹیریل میں اویلیبل ہیں. اب رہے سر ہمیں پرسنل کب ملیں گے؟ جب 1 مہینہ آپ کو ہمارے یہاں ہو جائے گا، میں خود سارے آپ کو نوٹس پرووائڈ کراؤں گا ای میل پر. واٹس ایپ پہ نہیں کروں گا، ای میل کروں گا. کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائیں گے. تو اگر آپ لوگ نوٹس کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو آپ لوگوں کا سلیکشن نہیں ہوگا، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. جو نوٹس کے لیے آتا ہے اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے ایک بچہ تھا، پتہ نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، سر وہاں پہ نوٹس نہیں کھل رہے ہیں، ہمیں نوٹس دے دیجئے، واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجئے. تو ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی تھوڑی سی کام کی وہ ہوتی ہے، ہمیں بھی کام کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے تو آپ کو ترنت کر دے گا.
تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اب بچوں نے پڑھ لیا، اس پہ تاریخ زبان اردو تھا، لیکن اگر وہ آپ اسے اسکرول کریں گے تو اس میں قصیدے کے بھی سارے نوٹس اویلیبل ہیں پہلے ہی. ٹھیک ہے، تو ایک بار جب بھی چیز ہو تو اسے پورا اسکرول کر لیجیے گا، کیا پتا اس میں ہی سارے ٹاپک کے نوٹس اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے، چلیے پھر واپس آ جاتے ہیں. کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے آپ تالی بجا لیجیے گا. ویسے اتنے کچھ خاص ہے نہیں، یہ عام زندگی ہے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایک عام بشر ہوں. تو ہم لوگ کہاں پر تھے؟ ایجوکیشن ڈے ہو گیا تھا اور چلڈرن ڈے ہو گیا تھا. اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے ابراہیم ذوق کو. استاد ہو گئے تھے ذوق، اور ان کے درسی استاد تھے حافظ غلام رسول. اور ان کو علم نجوم اور علم موسیقی سے کیا تھا؟ گہرا لگاؤ تھا. ذوق نے جو ہے وہ شان نصیر سے کیا کی تھی؟ شاعری میں اصلاح لی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ قصیدے کی طرف کیا کیا؟ متوجہ ہوئے. اور قصیمے دو جو ہے انہوں نے کیا کی؟ تب آزمائی کی. حالانکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے، اور معلومات بھی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ان کا جو ادبی کام تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ جل کر خاک ہو گیا تھا. کس میں ہو گیا تھا؟ آپ کو میں نے بتایا 1857 کی غدر میں جو ہے وہ ہو گیا تھا. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قصیدے میں سودا کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، قصیدے میں سودا کے بعد ذوق کا نمبر آتا ہے. یہ بات آپ لوگ جو ہے وہ ذہن نشین جو ہے وہ کر لیجیے گا، نہیں تو ایگزام میں آپ لوگ تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے بہت سارے شاگرد ہوئے ہیں ذوق کے. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجیے گا، ذوق کے بہت سارے شاگرد ہوئے، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے محمد حسین آزاد کا. محمد حسین آزاد ان کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. اس کے بعد محمد شاگرد کے بعد داغ دہلوی. داغ دہلوی، اور داغ دہلوی کے بعد بہادر شاہ ظفر. ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر یہ ذوق کے کیا ہوئے ہیں؟ شاگرد ہوئے ہیں. اور ان تینوں شاگردوں کی کیا ہے؟ بہت خصوصیت ہے. خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ ذوق کی جو مالی حالت تھی وہ بہت خراب تھی. کیا تھی؟ بہت خراب تھی. اسی لیے ذوق کی جو زندگی بنائی وہ بنائی کس نے؟ بہادر شاہ ظفر نے. زندگی بنانے سے مراد ہے ان کو سہارا دیا فائنینشلی. کیا دیا؟ فائنینشلی. تو بہادر شاہ ظفر نے ان کی زندگی سنواری اور ان کی زندگی کو ایک اچھے پٹری پر لے کر آئے. اس کے بعد محمد حسین آزاد کا ہے. محمد حسین آزاد نے ذوق کے کلام کو سیف رکھا، یعنی کہ ذوق کو سنبھال کے رکھا. جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کلیات ذوق میں سے ہی ساری چیزیں ہیں. تو ذوق کے جو شاگرد ہیں محمد حسین آزاد، انہوں نے کلیات ذوق مرتب کیا. اس کے بعد داغ دہلوی، تو جو ان کی شاعری کی روایت ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے کس نے؟ داغ دہلوی نے. تو ذوق کی شاعری کی روایت کو آگے کس نے بڑھایا ہے؟ داغ دہلوی نے بڑھایا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ان کے تین شاگرد ہیں. بہادر شاہ ظفر نے ان کی زندگی کو بنایا ہے. شیخ محمد ابراہیم وہ محمد حسین آزاد نے ان کی ادبی خدمات کو بچایا ہے. اور داغ دہلوی نے ان کی شاعری کی روایت کو آگے بڑھایا ہے. یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. اور ادبی خدمات میں ہی محمد حسین آزاد کا ایک قول ہے، انہوں نے بتایا ہے اردو نظم کا خاتمہ ذوق پر ہوا. یہ ایسے لکھ سکتے ہیں، ذوق کو اردو نظم کا ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا جاتا ہے. خاتم قرار دیا جاتا ہے. ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا جاتا ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے محمد حسین آزاد. محمد حسین آزاد. اسی کے علاوہ ایک قول اور ہے
جو ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے امداد امام عصر کا، امداد امام عصر کا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے امداد امام عصر اور ایک ہے میر عصر، دونوں الگ الگ ہیں، یاد رکھے گا، دونوں ایک نہیں ہیں۔ تو یہ قول ہے امداد امام عصر کا، جن کا تعلق کس سے ہے؟ جن کا تعلق ہے تنقید سے۔ ان کی ایک تصنیف ہے کاشف الحقائق، ایگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے، جب میں تنقید پڑھاؤں گا تب اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ان کا قول ہے امداد امام عصر کا، ذوق کا نمبر، سوری، سودا کے بعد، سودا کے بعد قصیدہ، ذوق کے بعد، سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں ذوق کا نمبر آتا ہے، ذوق کا نمبر آتا ہے۔ سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں ذوق کا نمبر آتا ہے، مگر مگر دونوں میں، مگر دونوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، ٹیلے کا فرق ہے، پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ امداد امام عصر کا، ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں آپ لوگ جو ہے وہ ذوق کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا۔ میں نے ان کے جو ہے وہ آپ کو اوپر بتا دیے ہیں، جتنے بھی قصیدے ہیں اس میں سے آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ قصیدے کی تعداد پوچھیں تو ان کے قصیدوں کی تعداد 3، حالانکہ اس میں اختلاف ہے تو اس لیے وہ کم ہی پوچھتا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا قصیدے کی تعداد، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اور قصیدہ نگار ہے لیکن بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، وہ ہے محسن کاکوروی، کاکوروی۔ ان سے بس 2-3 سوال آتے ہیں، آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں، لیکن قصیدے کے پوائنٹ آف ویو سے اسے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ سوئی میں سے پورا ہاتھی نکل گیا اور ہاتھی نکلنے کے بعد پونچھ پھنسی رہ گئی تو ہاتھی نکلے گا نہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہی محسن کاکوروی کا حال ہے۔ سودا اور ذوق کو تو پڑھ لیتے ہیں، وہ ہم نے پورا قصیدہ پڑھ لیا، لیکن محسن کاکوروی ہے، وہ پونچھ ہیں جو جب تک نہیں نکلیں گے تب تک ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے محسن کاکوروی کو ہمیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو پوچھا جاتا ہے کہ محسن کاکوروی کیسا قصیدہ نگار ہے، تو یاد رکھ لیجیے گا یہ نعتیہ قصیدہ نگار ہے۔ محسن کاکوروی نعتیہ قصیدہ، ٹھیک ہے، نعتیہ قصیدہ نگار ہے۔ اور نعتیہ قصیدہ وہ ہوتے ہیں جس میں نبی کی مدح کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محسن کاکوروی جب بچپن میں تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی؟ زیارت ہوئی تھی، اور بس تب سے ہی یہ کیا لکھنے لگے؟ نعتیہ قصیدہ لکھنے لگے، ٹھیک ہے، نعتیہ قصیدہ۔ اور ان کے جو ہے وہ 5 قصیدے ہیں محسن کاکوروی کے، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 5 زیادہ وہ ہیں، اور ان 5 میں سے بھی جو سب سے مشہور ہے وہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں خیر المرسلین، جسے ہم لوگ کہتے ہیں خیر المرسلین۔ یہ کیا ہے؟ ان کا مداحیہ قصیدہ ہے، جو کس کی مدح میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے مستانہ قصیدہ۔ مستانہ قصیدہ کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں خیر المرسلین۔ لیکن ایگزامنر بڑا چالاک ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ خیر المرسلین اور مستانہ قصیدہ سنے پڑا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی سے پڑھ کے آتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کہاں پر کون سا کوشچن آئے گا، یہاں سے آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ سب سے پہلا شعر پوچھتا ہے کہ اس کا یہ بتائیے یہ قصیدہ کس کا ہے۔ تو لکھ لیجئے گا جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، سمت کاسی سے چلا، سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل،
جانب متھرا بادل. اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو یاد رکھ لیجیے گا ردیف بادل ہے، ہمیشہ سے بادل ہی آئے گا. اگر بھول جاؤ تو بادل ردیف ہے اس کا، خیر المرسلین کے قصیدے کا. محسن کاک اور ربی سے اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ آیا نہیں ہے اور نہ ہی آئے گا. سمت کاک سے چلا جانب متھرا بادل، یہ اس کا پہلا مصرع ہے، اور بادل کیا ہے؟ اس کا ردیف ہے. تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا ایگزام کا پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہاں تک ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور یہ آپ کا قصیدے کا جو ہے وہ ٹاپک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد کون سے شعر کا ہے سر؟ بیٹا یہی ہے، کاشی سے چلا جانے میں متھرا بادل، یہ خیر المرسلین کا پہلا مصرع ہے. اور اگر آپ کو مصرع یاد نہ رہے، بادل یاد آ جائے تو خیر الردیف بادل ہے. تو آپ بادل، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلا دے دیں، ہو سکتا ہے وہ بیچ میں سے کوئی سا بھی دے دے. تو اگر بادل والا شعر آ جائے، ردیف بادل ہو، تو وہ محسن کاک اور ربی کا ہی ہوگا. پورا ضرورت نہیں ہے، بس ایک ورڈ یاد رکھ لیجیے گا، اس سے آپ لوگ جو ہے وہ ایگزام میں آنسر. ٹھیک، کیونکہ ہو سکتا ہے 100% چانس تو اسی کے ہوتے ہیں کہ وہ پہلا مصرع دے، لیکن اگر اس نے پہلا مصرع نہ دے کے تیسرا چوتھا دے دیا یا بند کا آخری دے دیا، تب آپ کیا کریں گے؟ تو بادل یاد رکھ لیجیے گا. بادل سے ہی وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نعتیہ قصیدہ ہے. قصیدہ کس کا ہوتا ہے؟ محسن کاک اور ربی کا ہوتا ہے. سر غالب کے قصیدے کا مصرع بتا دیجئے جو مشہور ہے. بیٹا غالب کے جو قصیدے ہیں وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے. میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو اسے لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں میں تو سنے ہم اس کا نام، یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہے دہرائے جوزائے، دہرائے جز جلوائے یکتائے معشوق نہیں. اس کے بعد صبح دم دروازہ خاور کھلا. اس کے بعد ہے ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار. یہ پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے، آپ وہاں سے آ کے اسے پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ غالب کا مصرع یا غالب کا قصیدہ کبھی پوچھتا نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے لکھوایا بھی نہیں. پی ڈی ایف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تعداد پوچھتا ہے، تعداد میں نے آپ کو بتا دی 8 ہے، جس میں سے 4 مکمل ہے اور 4 نامکمل ہے. آپ لوگوں کا قصیدے کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگ اسے تیار کر لیجیے گا. پی ڈی ایف آلریڈی اویلیبل ہے. کل کلاس نہیں ہوگی، کل ٹیسٹ ہوگا. جو بچے پہلی بار ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹیسٹ شروع ہوگا 8 بجے صبح میں اور ختم ہوگا 8 بجے شام میں. لیکن آپ کو ملے گا صرف 1 گھنٹہ ہی. فار ایگزامپل آپ نے 11:30 بجے ٹیسٹ دینا شروع کیا تو آٹومیٹکلی 12:30 بجے ختم ہو جائے گا. آپ نے 1:02 پہ شروع کیا تو 2 منٹ پہ آپ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی. آپ لوگ ٹائم باؤنڈیشن رہتا ہے 1 گھنٹہ. اور اگر کوئی کوشچن آپ کو لگے آؤٹ آف سلیبس ہے یا آپ کو لگتا ہے ٹف ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا، اگلی کلاس میں اسے آپ کو بتاتا ہوں. اور قصیدہ ختم ہو گیا، قصیدے کے بعد ہم لوگ بات کریں گے. ہاں کل جمعہ ہے، کل ہی ہوگا ٹیسٹ. اس کے بعد ہم لوگ مرثیے کی طرف کو چلیں گے. تو آپ لوگ تیار رہ لیجیے گا، آپ لوگ تیاری کر لیجیے گا. باقی یہ ٹیسٹ کا ٹائم ہے اور ٹیسٹ دینا کہاں ہوتا ہے؟ ٹیسٹ والے آپشن میں جائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ مل جائے گا، وہاں پر اویلیبل رہے گا قصیدے کا. کیونکہ کچھ بچے نئے جڑے ہیں تو ان بچوں کو تھوڑی مشکل ہوگی اس وجہ سے. اور اس کا پھر سولوشن میں آپ کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا، جیسے ہم نے ابھی تاریخ زبان کا کیا اس طریقے سے. چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ کے اگلے دن.